बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत सारे अखबारी तजिया नगारों की तरफ से गैलप के सर्वे पर बहस जारी है, लेकिन मज़े की बात जो मुझे मालूम हुई है वो पीटीआई के अंदर इस सर्वे पर ख़ासी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि ये वही गैलप का इदारा है जिसे पीटीआई पूरे 2 साल इसके सर्वे नताइज को बयान करके भगड़े डालती रही कि हम नंबर 1 है और हमारी पोजीशन ये है, हम 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। लेकिन अब वही गैलप सर्वे जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहा है, और मुख्तलिफ तस्वीर जितनी डरावनी है पीटीआई के लिए, उससे ज़्यादा डरावनी बात उसके अंदर ये है गैलप सर्वे के अंदर कि नवाज शरीफ की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है और पीटीआई की मकबूलियत मुसलसल कम हो रही है। तो उसके 3-4 निकात पर मैं बात करूंगा। वैसे मुझे गैलप पर एतबार नहीं है, इसने पीटीआई की मकबूलियत, जाली मकबूलियत तराशी और एक बयानिया दिया पीटीआई के सोशल मीडिया को और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कि वहाँ बैठे दानश्वर, तजिया नगार, तबसरा नगार ये इस बहस को आगे बढ़ाएं कि पीटीआई का मुकाबला ही कोई नहीं है और वो तो 2/3 अक्सरियत से जीत रही है। तो उसको बयानिया फराहम करने वाला ये इदारा था, वो सर्वे सारे झूठे थे। और अब भी ये इदारा झूठ बोल रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद सूरत हाल बदल गई है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि नवाज शरीफ की वापसी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से मकबूलियत का सफ़र पीटीआई का रिवर्स हो और मुस्लिम लीग का सफ़र आगे बढ़े। इसलिए कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर ना तो कोई ऐसी तकरीर की है सिवाय एक जलसे के, ना ही कोई सरगर्मी दिखाई है। हाँ, जब वो 17 तारीख के बाद सरगर्म होंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल तब्दीली मज़ीद आ गई है। गैलप का जो सर्वे है वो हकीकत के पहले के मुकाबले में हकीकत के ज़्यादा करीब है, लेकिन घपली इसमें अब भी है। मसलन इसने पंजाब में जहांगीर तरीन की मकबूलियत 21% दिखाई है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन की पार्टी के पास इतने वोट नहीं है कि उनको 21% दिए जा सकें, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम दे भी देते हैं तो जहांगीर तरीन की जो पार्टी है ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये इलेक्टेबल्स या बाअसर अफराद का एक ग्रुप है। और बाअसर अफराद का ग्रुप और पार्टी में फ़र्क ये होता है कि बाअसर अफराद में से मिसाल के तौर पर आपके हलके में एक बाअसर शख्स है, उसके पास सपोज़ 20,000 या 30,000 या 50,000 वोट है, मान लेते हैं कि 50,000 वोट है, तो वो जब किसी और पार्टी में जाएगा तो वो अपने 50,000 या 20,000 वोट अपने साथ लेकर जाएगा, वो पार्टी का वोट नहीं होता। पार्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक हलके से एक नुमाया मकबूल शख्सियत उस पार्टी से निकल जाए, उसको छोड़ दे, तो तब भी उस हलके में पार्टी का वोट बरकरार रहता है। उस आदमी के आने जाने से 2-4 हज़ार 5,000 का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो इसने जहांगीर तरीन को 21% मकबूल लीडर बनाया है। जहांगीर तरीन मेरे ख्याल में वो तो 2% लोगों का भी मकबूल तरीन लीडर नहीं हो सकता, चे जाए कि 21%। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ की मकबूलियत 60% दिखाई गई है, ये भी गलत है। मेरे जो अंदाजे, और मेरे पास बहुत सारे सर्वे हैं और मुलाकातें और राब्ते और अंदाजे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ की मकबूलियत 50% से ज़्यादा है, पंजाब में 60% नहीं है। और इमरान खान की 53% बिल्कुल नहीं है, इमरान खान की 30-35% के दरमियान है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात जो है वो है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की मकबूलियत को उसने बताया है कि वो 3रे नंबर पर पंजाब के मकबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान के 4थे नंबर पर। अच्छा, ये नंबर की हद तक तो ये बात ठीक है कि वो वाक़तन पंजाब में 3री पोजीशन उन्हीं की है। नवाज शरीफ और इमरान खान के बाद 3री पोजीशन सिराजुल हक साहब ही की है, लेकिन ये मकबूलियत 35% फिर भी नहीं बनती। शुमाली पंजाब में, पिंडी में, इस्लामाबाद में और शुमाली पंजाब यानी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन इलाकों में जमात इस्लामी ने पिछले 5 बरसों में पेशरफ्त की है, वो आगे बढ़ी है, उसका वोट बैंक बड़ा है, उसके कारकुन एक्टिव हुए हैं, लेकिन ये मकबूलियत 35% फिर भी नहीं बनती। और जमात इस्लामी की इस मकबूलियत में मैं अभी थोड़ी देर बाद ना पख्तूनख्वा का एक छोटा सा नक्शा पेश करूँगा सूरत हाल का। हाँ, तो ये पंजाब में जो जमात इस्लामी की मकबूलियत है, इसके 2 असबाब हैं जो मीडिया ने उन पर कभी अपने तबसरों में तवज्जो नहीं दी, उसको काबिल ज़िक्र समझा ही नहीं। एक तो खैर बिल्कुल हाल की बात है, वो फ़लस्तीन के इशू पर इन्होंने जितनी रैलियाँ मुनक़्क़द की और आवाम को जिस तरह मुतहर्रिक किया और फ़लस्तीन का काज उन तक पहुँचाया, तो उसके नतीजे में जमात इस्लामी का जो पिछला रवायती वोटर था वो भी जमात के पास वापस आया और कुछ नए लोग भी जमात के साथ शामिल हुए।
اور اس سے بڑی وجہ جماعت اسلامی کا شعبہ الخدمت ہے، جس نے پچھلے ویسے تو 3 اشروں سے وہ کام کر رہا ہے الخدمت کے نام سے۔ اس سے پہلے اس کا نام تھا شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی پاکستان، پھر اس کو الخدمت کر دیا گیا۔ اس کا زیادہ جو دائرہ خدمت رہا ہے وہ سندھ، جنوبی پنجاب اور آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات۔ پنجاب میں چونکہ سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے کہ الخدمت زیادہ ایکٹیو ہوتا، لیکن باقی ان علاقوں میں ان کی جو خدمت ہے وہ اس کا دائرہ کچھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ پورے بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان 4-5 ملکوں میں رفاہ عامہ کا، ویلفیئر کا اتنا بڑا کوئی اور ادارہ نہیں ہے جتنا یہ الخدمت ہے۔ اس نے بہت کارنامے کیے اور کراچی میں خاص طور پر، تو اس کی وجہ سے بھی جماعت اسلامی کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوا۔ اچھا، اب یہاں ایک دلچسپ فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب اور ان کے ارد گرد موجود جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت عمران خان کے حق میں بڑا گہرا جذبہ رکھتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ ہمدردی کہہ لیں یا الفت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جماعت اسلامی کی قیادت، میں عام ورکر کی بات نہیں کر رہا، عام ورکر جماعت اسلامی کا عمران خان سے نفرت کرتا ہے، لیکن جماعت کی جو مرکزی قیادت اور جو سراج الحق صاحب کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ دراصل عمران خان کی زلف کے اتنی اسیر ہیں کہ کیا میر تک ہی میر ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے کچھ حامیوں نے بھی اپنی دوسری چوائس کے لیے سراج الحق کو نام لے دیا ہو، اس لیے کہ یہ سروے ہوتا ہے 2 چوائسز پر، ایک آدمی کے 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اسی سے حساب لگا لیجیے نا کہ نواز شریف کی مقبولیت ہے 60%، عمران خان کی ہے 53%، یہ ہو گئے 113%، اور پھر اس میں 35 اور 34 سراج الحق صاحب کے، بلاول کے 70، تو 200 کے قریب تو یہی ہو گیا۔ اس کے بعد 21% فضل الرحمان صاحب 27%، لبیک 31%، تو یہ 200% سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں، تو ایک آدمی کے 2 3 ووٹ بھی اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پر یعنی یہ سروے مبالغہ آمیز ہے، اس میں جھوٹ شامل ہے، لیکن یہ گراؤنڈ لیس نہیں ہے، یعنی جو بنیادی حقیقت ہے کہ یہ فلاں پارٹی کی طاقت قابل ذکر ہے تو وہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سندھ میں اس نے گیلپ نے بڑا ٹکا کر جھوٹ بولا ہے۔ مثلا اس نے پی ٹی آئی کا ووٹ سندھ میں دکھایا 19%، اور ایم کیو ایم کا 4%، اور جماعت اسلامی کا ذکر ہی نہیں ہے کراچی کی حد تک، حالانکہ آپ کراچی جا کر دیکھیے، میرا خیال ہے، میرا جو اندازہ یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت 3 ہی بڑی پارٹیاں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، ایک پیپلز پارٹی، دوسری جماعت اسلامی، اور تیسرے نمبر پر ایم کیو ایم۔ پی ٹی آئی چوتھے 5ویں نمبر پر چلی جاتی ہے، لیکن اس کو انہوں نے پی ٹی آئی کو دوسرے نمبر پر دکھایا اور جماعت اسلامی کو سرے سے غائب کیا ہے۔ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے میئر شپ کے لیے درکار سادہ اکثریت سے صرف 8 یا 10 ووٹ کم لیے تھے، ورنہ وہ میئر بن جاتی۔ پھر پیپلز پارٹی کا زور تھا، حکومت بھی اس کے ساتھ تھی اور ادارے بھی اس کے ساتھ تھے۔ میئر شپ کے حوالے سے کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جماعت اسلامی کو میئر شپ نہیں دینی، تو وہ پیپلز پارٹی کو مل گئی، ورنہ اگر دھاندلی یا دباؤ نہ ہوتا تو کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر ہوتا، اور گیلپ نے جماعت اسلامی کو وہاں سے آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اچھا، اب میں 2 باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اضافہ تو کچھ ہوا ہے، مقبولیت گری کیوں تھی؟ نواز شریف صاحب 5 سال ملک سے باہر رہے یا 4 سال باہر رہے غالباً، اور اس دوران مسلم لیگ نون تنظیم کی حد تک صفر رہی، پنجاب میں کوئی سرگرمی نہیں تھی، اور پھر اوپر سے جو شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ تھی، اس نے مسلم لیگ کے ووٹ بینک کو مرجھا کے رکھ دیا۔ تو نواز شریف کی آمد کے بعد وہ مسلم لیگ متحرک ہوئی، اس کی تنظیمیں متحرک ہوئیں، اور وہ پتہ چلا کہ ان کے ووٹ بینک موجود ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بننے والی ہے۔ ایک تو اس میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو عمران خان 9 مئی کے واقعات کے بعد سب سے زیادہ نفرت اس کے خلاف اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ پنجاب میں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ جو اس کے حامی تھے وہ اس سے نفرت کرنے لگے، بلکہ وہ لوگ جو نیوٹرل تھے، کسی بھی پارٹی کے حامی نہیں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 220 مقامات پر، چھاؤنیوں پر، کور کمانڈر ہاؤس پر، جی ایچ کیو پر، ایئر فورس بیسز پر، رینجرز کی بلڈنگز پر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور 222 مقامات پر حملے کیے ہیں، جن کو
تو جیسے جیسے ان کی وہ شہرت ہوئی ان واقعات کی، پنجاب میں پی ٹی آئی کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا جس کا پی ٹی آئی کو اندازہ نہیں ہے۔ اس پارٹی کے لوگ کسی بھی مخالف پر ایک آدھ جوتا اچھال کر یا دو گالیاں دے کر اس کی ویڈیو پھر پبلش کرتے تھے اور ان کو سرکولیٹ کرتے تھے کہ دیکھو پنجاب کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر کسی ایئرپورٹ پر ایک آدمی نے یا دو آدمیوں نے کسی دوسرے مخالف کو دیکھ کر نعرہ لگا دیا یا اس پر حملہ کر دیا تو اس کو انہوں نے پنجاب کے عوام کا ترجمان بنا دیا۔ اب پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے پشاور ہائی کورٹ کے باہر ان کے ایک ایم این اے کی ٹھکائی ہوئی اچھی خاصی، اور پھر کل اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا ایک جو لفنگا قسم کا آدمی تھا اس نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کر کوئی گندا نعرہ لگا دیا، پھر اس کی پٹائی ہوئی۔ تو ظاہر ہے یہ پٹائی وہاں کے کچھ کارکنوں کا رد عمل تھا اور وہاں کچھ کارکنوں کا رد عمل تھا، اے این پی کے لوگ تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جو 15 افراد نے یا 10 افراد نے یہ مار پیٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ہے اور اس کے مخالف 15 ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن رسم پی ٹی آئی نے ڈالی۔ تو ان واقعات کی وجہ سے اور پھر جس طرح عمران خان نے پینترے بدلے ہیں اس کی وجہ سے بھی عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی۔ پینترے سے مراد کبھی کہا کہ امریکہ نے یہ کرایا ہے اور کبھی کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے کرایا ہے، پھر عدالت میں کہتا ہے کہ یہ میرے کارکنوں نے کیے تھے 9 مئی کے واقعات اور آئندہ بھی کریں گے اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا۔ تو پھر کہا کہ نہیں، یہ تو سارا فوج نے فالس فلیگ آپریشن یعنی خود ہی اپنی تنصیبات پر حملے کر کے الزامات ہم پر لگا دیے، جبکہ سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں جن میں پی ٹی آئی کے ورکر جن کے چہرے لوگ جانتے ہیں، علاقے کے لوگ، فیصل آباد کے لوگ ان کو جانتے ہیں، لاہور کے لوگ لاہور والوں کو جانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلانی ہے۔ تو ان کے کارکن حملے کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی ویڈیو پھر نشر ہی نہیں ہو سکتی۔ فوج کے بارے میں ایسا کچھ کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ووٹ بینک میں کمی کا باعث بنی ہے اور ان کا ووٹ بینک پہلے سے کم ہوا ہے۔ یہ گیلپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو شرح وہ بتا رہا ہے کہ پہلے اتنی تھی پھر اب اتنی ہو گئی، وہ جھوٹ ہے، کیونکہ گیلپ جو ہے، گیلپ کی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ خیر سے آپ کے علم ہی ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کی کٹر کارکن ہے اور وہ پی ٹی آئی کی یعنی ان کو آپ یوتھیا کہہ سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں اگر تشویش ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے لوگ تھے۔ ناظرین، پختونخوا میں پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، سب سے زیادہ ووٹ بینک اس کا ہے اور گیلپ نے کہا ہے کہ 45% ووٹ اس کا ہے۔ میرا خیال ہے 45% نہیں ہے، لیکن پنجاب میں اگر نواز شریف پہلے نمبر پر ہے تو پختونخوا میں عمران خان نہیں رہے گا، نمبر 1 نہیں رہے گا، نمبر 2 پہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی جو ووٹ بینک ہے وہ مرتکز ہے کچھ علاقوں میں۔ مرتکز سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے مان لیتے ہیں کہ 45% ووٹ اس کا ہے تو 45% پختونخوا کے ہر ضلع میں نہیں ہے، بلکہ شمال کے کچھ ضلعوں میں اس کا ووٹ بینک 60-65% سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں سے یہ مارجن کم ہو جاتا ہے، جہاں کئی علاقوں میں عمران خان کا ووٹ بینک 20-22-25% سے زیادہ نہیں ہے اور وہاں جو نقشہ بن رہا ہے وہ کوئی گریٹ یا گرینڈ الائنس نہیں بن رہا، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جو امیدوار پہلے نمبر پر وہ ووٹ لے کر آیا تھا یا دوسرے نمبر پر ووٹ لے کر آیا تھا یا تیسرے نمبر پر ووٹ لے کر آیا تھا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئے ان کے اعداد و شمار کے مطابق یہ ساری پارٹیاں مختلف علاقوں میں مختلف جوڑوں کے ساتھ جوڑیوں کے حوالے سے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی، اپنے امیدوار بٹھائیں گی اور اس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں ہار جائے گی۔ اور یہ واویلا جو ہے یہ بھی چند دنوں کا ہے کہ پختونخوا میں 45% ووٹ عمران خان کا ہے، 45% نہیں ہے۔ یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ ان کے جلسے بڑے بڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جب افغان مہاجرین کو نکالنے کی مہم شروع ہوئی تو ان کے جلسے سکڑنے لگے۔ تو یہ اس مقبولیت کے غبارے میں یہ غیر ملکی افغان بھی تھے نا، ان کو بھی آپ مائنس کریں آئندہ کے نقشے میں۔ تو پی ٹی آئی کی امید پختونخوا میں بھی نہیں نظر آتی اور مجھے یہ لگتا ہے اور میں آج یہ اندازہ دے رہا ہوں کہ پختونخوا میں عمران خان کی پارٹی کی حکومت اگلے الیکشن میں نہیں بن سکے گی۔ باقی پنجاب کو تو آپ چھوڑیے، پختونخوا میں بھی اس کی حکومت بنتی نظر نہیں آتی اور یہ عمران خان کی پارٹی نے اگر سروائیو کرنا ہے تو وہ اپوزیشن میں رہ کر سروائیو کرنا ہوگا، ورنہ پھر
وہ جو اس کا دل کرے وہ کرے، خیر رہے گی۔ اور ناظرین، آخر میں شیخ رشید کا ذکر بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے اور یہ اس کا بھانجا یا بھتیجا جو بھی ہے، ان دونوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کیا تھا اور توہین رسالت کی تھی، تو اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ انتخابات میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اس سے قطع نظر شیخ رشید کا انجام برا ہے، اور وہی ہوا۔ شیخ رشید نے 3 ہفتے پہلے عمران خان کو ایک میسج بھیجا تھا کہ میری حمایت کریں، تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ اس کی حمایت نہیں کرنی، پی ٹی آئی اپنے امیدوار ان دونوں سیٹوں پر کھڑا کرے گی، شیخ رشید کی نشست پر بھی اور اس کے بھتیجے بھانجے کی نشست پر بھی۔ تو پرسوں شیخ رشید نے دوبارہ پیغام بھیجا، بڑی جو پیغام کا متن تھا اس کو پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس طرح کا پیغام تھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میرا والی وار صاحب کے سوا کون ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو مہربانی کریں آپ میری وفاؤں کا کچھ صلہ دیں اور یہ میرے مقابلے پر امیدوار کھڑا نہ کریں۔ لیکن جناب انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ایک حلقہ نمبر 56 سے شیخ رشید کے مقابلے میں تو شہر یار ریاض صاحب ہیں کوئی، ان کو کھڑا کر دیا ہے، اور 57 سے سیما صاحبہ ہیں کوئی پی ٹی آئی کے امیدوار، ان کو کھڑا کر دیا، اور یہ شیخ رشید کو بات پہنچا دی گئی ہے کہ یہ امیدوار نہیں بیٹھیں گے، یہ بدستور اپنی سیٹوں پر کنٹیسٹ کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کو ملے گا، مسلم لیگ نون کا ووٹ مسلم لیگ کو ملے گا، اور شیخ رشید ان دونوں سیٹوں پر اتنی بری طرح ہارنے والا ہے کہ اس کی سیاست پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ 74-75 سال کا تو یہ ہو گیا ہے، اگلے الیکشن جب ہوں گے تو اس کی عمر 80 سال یا 80 پلس ہو چکی ہوگی، تو اس وقت پھر اس نے کیا سیاست کرنی ہے اور کیا اس نے کرنا، پہلے ہی یہ ہمیں تھکا ہوا اور شکست خوردہ نظر آ رہا ہے۔ کبھی آپ نے شیخ رشید کا ایسا بیان پہلے سنا تھا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے نا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو آئندہ ہونے والا ہے میرے ذہن میں ہے، وہ اس کی ساری باتیں غلط ثابت ہوتی تھی، کبھی کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے لہجے میں ایک طاقت تھی، یہ ہونے والا ہے، اور لوگ یقین کر لیتے تھے بہت سارے کہ یہ ہونے والا ہے، کہ نواز شریف کا خاتمہ ہو گیا، مسلم لیگ کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، ملک میں خانہ جنگی ہوتے دیکھ رہا ہوں، خونی انقلاب آتے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہانگ کانگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، یہ اسی لہجے میں بات کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کا لہجہ ٹوٹا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ چلے کا اثر کہہ لے جو اس نے کاٹا یا اسے کٹوایا گیا، یا اس کی شامت اعمال کا کچھ مشاہدہ اس کو بھی ہو گیا ہے۔ اس نے پوری زندگی غلیظ جرائم میں گزاری ہے، گناہوں سے اس کا بال بال لتھڑا ہوا ہے، حرام کے مال سے اس کا جسم کا ایک ایک ریشہ حرام کے مال سے بنا ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے میں نہیں جانتا، کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب ہے جس پر وہ ٹیچی والا فرشتہ نازل ہوتا تھا، تو خیر اسے قطع نظر اس نے جو توہین رسالت کا ارتکاب کیا، تو بہت سارے لوگوں نے، درویش قسم کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آدمی اب عطاب سے نہیں بچ سکتا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید مسلسل زوال کی طرف گامزن رہا، اگرچہ عدالتوں کی طرف سے اس کی سہولت کاری قدم قدم پر ہوئی، قدم قدم پر اس کی سہولت کاری ہوئی۔ عدالتوں کا جو لاڈلا نمبر 2 تھا، پہلا لاڈلا تو وہی تھا نا عمران خان، دوسرا یہ تھا، اس کے باوجود یہ نیچے ہی نیچے گرتا گیا، اور پھر جب اس کا یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی مہینے روپوش رہا، اس کی وجہ سے بھی اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، پھر اس کو جب پکڑا گیا اور جس طرح اس سے چلہ کٹوایا گیا، اس نے اس کی ذہنی حالت پر بھی اثر مرتب کیا، اور یہ اب جو باتیں کرتا ہے تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بے ربط باتیں ہیں، فکرے ساتھ نہیں دے رہے، باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی، کھاتا یہ پہلی کی طرح ہے، ایک بالٹی چنے اور ایک بالٹی نان بھر کر جو روزانہ کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب اس کے جسم پر وہ جو ہے وہ جو ڈھلکان ہوتی ہے نا وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا اب کیریئر سیاسی ختم ہو چکا ہے، الیکشن میں اس کا وائنڈ اپ جو ہے وہ اس پر یعنی وہ دستاویزاتی طور پر بھی لکھ دیا جائے گا کہ ختم شد۔ تو یہ ہے جناب توہین رسالت کرنے والے کا انجام۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔